अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आबारी। फ्रांस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं उस एहसास प्रोग्राम कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से जिसके सिलसिले में टेलीथॉन आज रखी गई और तकरीबन 4 बजे से इसका दौरानिया जो था वो शुरू हुआ और इसका आगाज़ 4 बजे से हुआ, ये दौरानिया रहा 8 बजे तक का और इस सिलसिले में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आया और अब तक का जो मजमूई फिगर है जिसके बारे में आगाह किया गया है वो 3.25 अरब रुपए जो हैं वो इस सिलसिले में इकट्ठे किए गए हैं एहसास प्रोग्राम कोरोना रिलीफ फंड के लिए। और मजबूरी तौर पर जो आज का फिगर है इस 4 घंटे की ट्रांसमिशन के दौरान, इस टेलीथॉन के दौरान जो रकम जमा हुई उसके बारे में बताया गया है कि ये 55 करोड़ रुपए है। उम्मीद करते हैं कि जो आज जज्बा देखा गया पाकिस्तानियों की जानिब से और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से, अल्लाह ताला इस जज्बे से हमें सरशार करे और आने वाले दिनों में ये जो फंड इकट्ठा किया गया है ये हर उस गरीब खानदान तक पहुंचे, उस गरीब तबके तक पहुंचे जो कि सच में इसका मुस्तहिक है। और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बल्कि इस टेलीथॉन में जितने भी मौजूद शुरका थे उनके जज्बे को भी सराहते हैं और इसी टेलीथॉन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे एंकर पर्सन और तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर पहुंचे प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्जियाकार मोना आलम साहिबा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर चौथाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ एंकर पर्सन और तज्जियाकार कामरान यूसुफ भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले इसी टेलीथॉन से आगाज करते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक बात कही और कहा कि अब लॉकडाउन जो होगा वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मतलब पहले हमारे पास जुज़वी लॉकडाउन था फिर जुज़वी लॉकडाउन में हमने नरमी देखी और अब आने वाले दिनों में चूंकि इस वायरस के हवाले से कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना इस पर खासा मुश्किल होता चला जा रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तानी मई देखते हुए इस लॉकडाउन के सिलसिले में अब इसे स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के तहत इन्फोर्स करवाया जाएगा। तो नाज़रीन, जुज़वी लॉकडाउन पर तो अमल हुआ नहीं जो कि हुकूमत ने बारहा करवाना चाहा, लेकिन क्या स्मार्ट लॉकडाउन मुमकिन हो सकेगा? स्टूडियो से ही सबसे पहले करूंगी। सिचुएशन आपके सामने है, हमने लॉकडाउन पर तो उस तरह से अमल नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। ये स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली ये कंप्लीट होती है, मुमकिन होती दिखाई देगी आपको? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की ये जो इस्तिलाह है ये प्राइम मिनिस्टर ने भी और प्रेसिडेंट ने भी इस्तेमाल की है और मेरा ख्याल है लॉकडाउन ही है। जो सोसाइटी आज तक स्मार्ट नहीं हो सकी है वहाँ लॉकडाउन कैसे स्मार्ट हो सकता है? जहाँ सिस्टम स्मार्ट नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट नहीं है, जहाँ मैसेजिंग स्मार्ट नहीं है, कॉन्वर्सेशन स्मार्ट नहीं है, जहाँ स्टेट और सिटीज़न का रिलेशन स्मार्ट नहीं है, वहाँ लॉकडाउन कौन सा स्मार्ट हो सकता है? तो लॉकडाउन है, वो सॉफ्ट हो, हार्ड हो, स्मार्ट हो, जो भी आप उसको कह लें। आप गुज़श्ता हम देख रहे हैं 10 हफ्ते से, ये 10 रोज़ से जब से लॉकडाउन में को मज़ीद जो है वो आसान किया गया है, तो आज इस्लामाबाद में आपको पूरी चहल पहल नज़र आ रही है। इस्लामाबाद के जितने भी तजारती इलाके हैं वहाँ पे आपको दुकानें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। यही सूरत हाल लाहौर से पता चल रही है, यही सूरत हाल कराची से पता चल रही है। तो लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करना चाहिए था, ना कि लॉकडाउन को सॉफ्ट करना चाहिए था या स्मार्ट करना चाहिए था। मेरा तो पहले दिन से एक ही स्टांस है कि एक ही दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज करना चाहिए था। हमें कर्फ्यू पे जाना चाहिए। आप देखिए, तुर्की में अभी कर्फ्यू लग गया है और वो 26 अप्रैल तक उन्होंने लगाया और वो 26 अप्रैल तक उसका दौरानिया उन्होंने बढ़ा दिया। तो और बहुत सारे मुल्कों में कर्फ्यू कुछ इलाकों में लगा है कुछ दिनों के लिए। हमें कर्फ्यू पे जाना चाहिए था एक ऐसी सूरत हाल पर कि जहां हम लोगों को जो इतने दिन तक अजियत में मुब्तला रखेंगे, इतने दिन तक हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंगुलेट करेंगे, बेहतर ये था कि हम एक ही दफ़ा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए जो सख्त से सख्त बंदिश हम इस्तेमाल कर सकते थे, हमसे मुराद हुकूमत, वो करनी चाहिए थी, ताकि एक ही दफ़ा जो इंसानी बिसात में है इस वबा को, जैसे अभी दुआ मौलाना तारिक जमील साहब करवा रहे थे कि ये ज़ाहिर बात है एक नागहानी आफत है और एक इंसान एक हद तक इससे लड़ सकता है। बाकी यहाँ पे इंसान की बेबसी ज़ाहिर हो रही है, उसकी कसमपुरसी ज़ाहिर हो रही है, उसकी लाचारगी ज़ाहिर हो रही है और अल्लाह की कुदरत का जमाल नज़र आ रहा है कि वो जब इसको रोकेगा तो ये रुकेगी। तो जो इंसानी बिसात में था जिस हद तक बंदिश करना वो करनी चाहिए थी, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग या आइसोलेशन का तस्वुर है वो पूरी तरह से उस पर अमल दरामद होता। और अब मतलब आपके नज़दीक इस वायरस पर काबू पाने का एक ही तरीका है और वो मुकम्मल तौर पर
کرفیو ہے, مطلب اب کسی حد تک کسی پہلے ہونا چاہیے تھا. اچھا پہلے ہونا چاہیے. اب اگر آپ کرفیو لگائیں گے تو اب دیکھیں 2 ماہ میں سے ویسے ہی لوگ جو ہے وہ نیم کرفیو یا نیم لاک ڈاؤن کی حالت کی وجہ سے لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں. اب اگر آپ اس کے بعد 3-4 ہفتے کا کرفیو لگا دیں گے تو پھر تو ویسے ہی لوگوں کا گلا دبانے والی بات ہے. اب تو یہ کرفیو پہلے ہونا چاہیے تھا. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگ بھی خدا نہ خواستہ ساتھ ساتھ متاثر ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اور یہ ملک میں لاک ڈاؤن بھی چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں حکومت کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے اس صورتحال کو چلانا ہے. اگر کوئی غیبی امداد ہو گئی اور کسی طرح سے یہ وائرس مزید اس کا پھیلاؤ رک گیا تو رک گیا, اگر نہ رکا تو لاک ڈاؤن اب آہستہ آہستہ ایز آؤٹ ہی ہوگا, لاک ڈاؤن اب سخت ہی ہوگا. NBC آج WHO نے بھی بارہا کہا ہے کہ وائرس کے بغیر ویکسین کے بغیر اس وائرس پر قابو پانا ناممکن ہے, لاک ڈاؤن ہی حل ہے. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو اس پر امپلیمنٹ کرنا ممکن ہو سکے گا؟ NBC یا میں سمجھ میں یہ نہیں آتا ذریعہ آپ کہ ہم ٹرمینالوجی میں اتنے کنفیوز کیوں ہیں. اب تک کنفیوز ہیں ہم, کرفیو میں کنفیوز ہیں, ہم لاک ڈاؤن میں کنفیوز ہیں, اب ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کنفیوز کیا جا رہا ہے. ہم نے ایک فیصلہ کرنا تھا, بالکل صحیح کہا امیر عباس نے, کیا جنرل صاحب بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں, مونا بھی کرتی ہیں, کامران بھی کرتے ہیں, اور میں تو خیر کرتا ہی ہوں بہت سختی کے ساتھ, کہ ہمیں پہلے ہی بہت سخت فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ہم اگر پہلے ہی فیصلہ کر لیتے تو آج شاید ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ آج ہمیں اتنا بڑا ایکسپینڈ ہوتا ہوا گراف نظر آ رہا ہو جو 90 ڈگری کے اس سے اوپر جا رہا ہے. اگر آپ گراف دیکھیں اپنے نئے کیسز کا تو وہ بہت خوفناک ہے, خطرناک ہے, اور مئی ابھی نہیں آیا ہے, مئی کا اختتام ابھی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کچھ نہیں کرے گا, اور لیکن اگر ابھی بھی ہم ایک سخت لاک ڈاؤن کر سکیں یا کرفیو لگا سکیں, ہمت ہم میں اتنی ہو تو شاید ہم حالات کو بہتر کر سکیں. مجھے بہت اچھا لگا جب طارق جمیل صاحب نے کلمہ حق کہا اپنی دعا کے دوران, کہ صرف بارش کی وجہ سے حضور کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آنے سے روک دیا تھا, مسجد میں آنے سے روک دیا تھا. تو یہ تو وبا ہے. یہ لوگ کہنے سے شرما رہے ہیں ہمارے ہاں, اور طارق جمیل صاحب نے اس اجتماع میں کہہ کر بڑا 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 کارنامہ کیا ہے, بڑا حق ادا کیا ہے صورتحال کا. تو یہ وہ وبا ہے جس کی وجہ سے کرنٹائن ایجاد ہوا تھا. اگر اسلامی تاریخ آپ دیکھیں, کرنٹائن ایجاد ہوا تھا وجہ سے, وباؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا طریقہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. حضور کریم نے ایک ایسے شخص سے ہاتھ نہیں ملایا تھا جو جزام کا شکار تھا. تو یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہمارا پریزیڈنٹ ایک چھوٹے سے حلقے کو, میری بات سنیے گا, ایک چھوٹے سے حلقے کے فیصلے کو اجماع امت قرار دے رہا ہے. یہ اجماع امت نہیں ہے, یہ ایک رائے ہے کہ پاکستان میں نماز ہوگی, تراویح ہوگی, ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اور یہ 140 کنٹریز کے علماء نے اور شیوخ نے اس سے انکار کر دیا ہے. تو یہ اجماع نہیں ہے, یہ ایک فیصلہ ہے ہمارا اپنا. مونا, صورتحال ہمارے سامنے ہے. آج بھی ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی اور بڑے خطرے سے وہ آگاہ کر رہے تھے. ایک طرف اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ٹرمینالوجی ہے, مجھے یہ تھوڑی کنفیوزنگ اور ضرورت سے زیادہ کمپلیکس لگتی ہے. ایک عام فہم انسان کے ذہن میں سمجھ نہیں آئے گی سمارٹ لاک ڈاؤن سے. تو اگر میں یا مجھے یا آپ کو بھی اگر کوئی بتائے تو ہم تو اس کا یہی مطلب نکالیں گے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ موبائل پہ کوئی لاک ڈاؤن ہے. سمارٹ, کیونکہ اسمارٹ فون سے وہ ٹرمینالوجی نکلتی ہے نا, تو شاید کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی لاک ڈاؤن ہے, وچ از ناٹ دا کیس. اصل سمارٹ لاک ڈاؤن جو ایک دفعہ بتایا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے عارف الوی صاحب کی, صدر عارف الوی کی جب بات تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایریاز افیکٹڈ ہیں ہم وہاں پر مکمل ان کو بلاک کر دیں گے. وہ شہر بھی ہو سکتے ہیں, وہ گلیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ایک خاص علاقہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو باقی جہاں پر جو ایریاز افیکٹڈ نہیں ہیں اس طرح سے وہاں پر آمد و رفت چلتی رہے گی. پھر ایک ٹریس کا بھی میکینزم آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ ہم کر سکتے ہیں, کہ جو انسان جن کو پتہ چلے, ایک ISI سے انہوں نے کہا کہ کوئی وہ جو ٹیررسٹ کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو وہ ایک میکینزم استعمال کرتے ہیں, وہی اب کورونا پیشنٹس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. دیکھیں, ہم واقعی یہ بات درست
درست ہے, ہم اپنے آپ کو بہت مشکل ٹرمینالوجیز میں ڈال رہے ہیں اور عوام کے لیے سمجھنا اور مزید ان کے لیے مشکل ہم کر رہے ہیں. ایک بات میں کرنا چاہوں گی, یہ بڑی ضروری بات ہے. ایک ڈیٹا انالیسس کی فرم ہے جو کہ حکومت کے ساتھ اس وقت کولیبوریٹ کر رہی ہے, ان کو ڈیٹا دے رہی ہے, ان کو ٹریجیکٹریز بتا رہی ہے. ان کے سی ای او نے, میں نام نہیں بتاؤں گی تاکہ آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو گیٹ ان ٹربل, ان کے سی ای او نے مجھے رابطہ کیا, کل ہی کی یہ اتفاق سے بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ آگے آنے والے دن بہت سنگین نتائج ہمارے لیے لا سکتے ہیں اور ایکسپونینشلی خدا نہ خواستہ ہمارے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. میں نے ان سے اگلی بات یہی پوچھی کہ اس کے باوجود کیوں ہم لاک ڈاؤن کو ریلیکس کر رہے ہیں, تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا آئی ہیو نو کلو ایٹ آل. یہ بات وہ انسان کر رہے ہیں, وہ ڈیٹا انالیسس کی فرم وہ کر رہی ہے جو حکومت کو اس وقت ٹریجیکٹری بتا رہی ہے. واقعی یہ بات درست ہے کہ ایک آج آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے سنگاپور کی بار بار مثال دی. انہوں نے کہا سنگاپور میں لاک ڈاؤن کیا, لیکن جیسے ہی اس کو لفٹ کیا تو دوبارہ سے کورونا کا ویسے ہی پھیلاؤ شروع ہو گیا. بات یہ ہے, ایک سوال ایڈریس کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے اس سے ساری الجھن دور ہو جائے گی. اگر لاک ڈاؤن ریلیکس کرنے سے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے سے جو اضافہ ہوگا کیسز میں, جس کا وزیر اعظم صاحب نے آج خود بتایا کہ اضافہ ہوگا اور یہ انیویٹیبل ہے, اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, اس اضافے کا پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو کنٹین کریں؟ لاسٹ ورڈ یہ کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا بہت اچھی تھی, بہت مؤثر تھی, اور مجھے خاص اس میں یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے وہ رحمت للعالمین ہیں, انہوں نے بھی پوری دنیا کے لیے دعا کی ہے. یہ نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے بلکہ انہوں نے تمام کو انکمپاس کیا ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ بات بہت خوبصورت لگی. کامران, یہ پہلے جزوی لاک ڈاؤن, پھر لاک ڈاؤن میں نرمی, اب سمارٹ لاک ڈاؤن, 2 لاک ڈاؤنز پر تو اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا, یہ ممکن ہو سکے گا؟ سب سے پہلے تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سچ بولا. انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی میڈیا جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو میرے خیال میں جنرل صاحب کے علاوہ باقی لوگ, ہمارا میڈیا سے تعلق ہے تو ہم روز بیٹھ کے یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ سچی بات کریں گے نا تو اس کی بہت بڑی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم اپنے حکمران دیکھیں, اپنے علماء کرام دیکھیں, ماشاءاللہ یہ تو بہت دیانتدار, بہت ایماندار, اور ان کا کردار اتنا اچھا ہے کہ پوری مسلم دنیا اس وقت تقسیم کا شکار ہے کہ مساجد میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں علماء نے ایک بہت پازیٹیو اور اچھا میسج دیا ہے, تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. دوسری جو آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, اگر آپ نے غور کیا ہو تو وزیر اعظم عمران خان سے یہ سوال ہوا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے اور ایک دم سے کیسز بڑھتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اگر وزیر اعظم کی آپ بات سنیں, انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں, یہ کیسز تو ویسے ہی بڑھ رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم عمران خان کو ایڈوائس دے رہا ہے یا خود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں, ہر صورت میں کیسز بڑھنے ہیں. اگر وزیر اعظم عمران خان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو وہ لاک ڈاؤن ہو یا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو, وہ بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوگا. جو سب سے بڑا جو کنسرن تھا وزیر اعظم عمران خان کا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے نہ مر جائیں, اب 2 مہینے ہو چکے ہیں جب کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا. احساس پروگرام کے تحت ظاہر لوگوں میں رقوم کی تقسیم کی جا رہی ہے جو 1 مہینے کے بعد شروع ہوئی, اور وہ ان لوگوں میں کی جا رہی ہے جو ویسے ہی پسا ہوا طبقہ تھا کرونا وائرس سے پہلے ہی, وہ سسٹم کے اندر تھے. آپ نے کچھ نمبر انکریز کیا اور اس کے بعد جو ایڈوانس میں رقم دے دی. جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے کل ECC نے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی, 75 ارب روپے کل ابھی اپروو کیے ہیں, اور وہ کب مزدوروں تک پہنچیں گے وہ ابھی کسی کو نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ٹارگٹ کرنا تھا لوگوں کو, آپ جو کنسرن ہے کہ مزدور طبقہ پس رہا ہے, ابھی تک حکومت نے ان کے لیے تو کچھ کیا نہیں, اور دوسری طرف آپ لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگین میں ہر روز یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت میرا جو خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ ڈاکٹرز پر چھوڑ دیں. ڈاکٹرز جو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, ڈاکٹرز تو منتیں کر رہے ہیں کامران, لیکن شاید حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں بھی حکومت کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو بہتر پتا ہوگا. جنرل صاحب بتائیے, پہلے جزوی لاک ڈاؤن, پھر لاک ڈاؤن ایز ہوا, اب سمارٹ لاک ڈاؤن. وقت گزر گیا جب یہ لاک ڈاؤن بڑا افیکٹو ہوتا اور ہمیں کچھ فائدہ ہوتا, وہ تو وقت گزر گیا. اب جیسے کامران بھی بات کر رہے تھے کہ یہ پھیلے گا تو صحیح, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح مینیجبل رہے. اب وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ایکچوئل شکل کیا ہوگی, کس طرح امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی. جو امپلیمنٹیشن ہم نے آج دن تک دیکھی ہے وہ تو بڑی ناکارہ قسم کی امپلیمنٹیشن رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کا بھی صبر جواب دے چکا ہے.
اب آپ اگر ان کے اوپر سختی کریں یا نہ کریں، ڈیفائنس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آپ اس لاک ڈاؤن کر کے اپنی رٹ کو ہو سکتا ہے خراب کر بیٹھیں، کیونکہ عوام میرا نہیں خیال کہ آپ کے ساتھ وہ تعاون کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ حکومت شاید زیادہ مسائل کا شکار ہو۔ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اب مختلف آرگنائزیشنز جو جیسے تاجروں کی آرگنائزیشنز ہیں یا جو بھی، ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آپ کریں، مولانا حضرات کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے کریں، ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ بٹھائیں کہ جناب یہ معاملات ہیں ہمارے، یہ مسائل ہیں، اور ان کی مشکلات کے لیے کوئی اور حل ڈھونڈیں۔ اگر یہ اسی طرح ایک تھیوریٹک فیصلہ ہوگا کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو اب وہ سٹیج گزر چکی ہوئی ہے۔ یہ ٹوٹلی ایک انتظامی معاملہ نہیں ہے، اب یہ انتظامی سے ہٹ کے لوگوں کی سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے، آئیدر وے، بیماری کی وجہ سے بھی یا ان کے روزگار کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، وہ کر کے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا کہ کوئی ایس او پیز وغیرہ طے ہو جاتے، کوئی کام بعض جگہوں پہ آپ کو لاک ڈاؤن سخت کر لیتے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے کیا جاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمارٹ یا جو بھی ابھی جس قسم کا ابھی لاک ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کامیاب ہوگا۔ میرا خیال ہے ہم اس سٹیج سے گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر حکومت اور عوام دونوں کو ہی ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بریک پر جانے میں یہ ٹرمینالوجی آپ کو سمجھا دوں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بیسیکلی حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے، وہ علاقے، وہ مخصوص محلے یا وہ کانسلز، وہ یو سیز جہاں پر کورونا کے مریض ہوں گے، صرف اس علاقے کو سیل کر دیا جائے گا، اور باقی جو علاقے ہیں وہاں پر ایکٹیویٹیز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ مجھے بڑھنے ایک بریک کی طرف، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالآخر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کی مراد برائی، ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ چاند کی رویت کے حوالے سے ان کی وزارت کا ایک نمائندہ بھی چاند کی رویت کے لیے شامل ہونا چاہیے، تو مولانا حضرات نے انہیں مدعو کیا چاند کی رویت کے حوالے سے، تو یہ ان کی تو خواہش پوری ہوگی جو ان کی دلینہ خواہش تھی، لیکن ملک میں رہنے والے بسنے والے تمام عالم اسلام کے حوالے سے لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں روزہ جو ہے وہ ایک ہی دن ہونا چاہیے، پھر وہ کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، تمام لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں، ایک ساتھ عید منائیں۔ تو رویت حلال کمیٹی میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ کیا اس بار قوم ایک ہی دن روزہ رکھ پائے گی؟ یہ کوشچن مارک ہے۔ این بی سی آپ سے آغاز کریں، بتائے گا یہ پاسبل ہے کہ ہم سب ایک ہی دن روزہ رکھیں؟ دیکھیں، بڑا کارنامہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر، ٹرین، موٹر سائیکل، موٹر بائک، کار، پرنٹنگ پریس، ان سب کو کفر قرار دینے والے علماء نے آخر سائنس کو تسلیم کر لیا۔ کم سے کم فواد چودھری کی تو بہت بڑی کامیابی یہی ہے کہ فواد چودھری کا ایک بندہ رویت حلال کمیٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں موجود ہوگا کہ مولوی صاحب سائنس یہ کہتی ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اب آپ چھوڑنا ہم سے بات کریں آپ، تو ایک اچھی بات ہے اور ایک اچھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو سائنٹسٹ وہاں جا رہا ہے وہی پریویل کرے گا، کیونکہ ادروائز تو مولوی بہت پریشر کے اندر ہیں، خاصے دباؤ میں اس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو وہ اس سائنٹسٹ کو مایوس نہیں کریں گے، اور وہ جو کہے گا وہی ہوگا، اور شاید فیصلہ صحیح ہو، اور ایک ہی روز میں ممکن ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہی روزہ رکھیں۔ جنرل صاحب، واقعی ہم سب ایک ساتھ روزہ رکھیں گے؟ پاسبلٹی ہے، اگر تو کل روزہ کل ہو جاتا ہے، کل آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر تو ایک ہی ساتھ ہو جائے گا، لیکن اگر کل آج چاند نظر نہیں آتا اور پرسوں روزہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کے پی کے میں کل ہو جائے گا روزہ۔ تو یہ پرابلم تھوڑی سی مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ کے پی کے میں آج تیاری موجود ہے۔ یہ پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک بالکل الگ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر کل پورے پاکستان میں روزہ ہو جائے تو پھر پوپلزئی صاحب میرا خیال ساتھ چل ہے۔ ابھی بھی آپ کو مطلب صورتحال کافی ڈاواڈول دکھائی دے رہی ہے۔ کامران، آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ہم سب کل ایک ساتھ روزہ رکھیں گے؟ ذرا آپ دیکھیں، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اگر کل روزہ ہوا تو پھر تو پوپلز ایک ساتھ مل جائیں گے، پھر تو ایک دن ہوگا۔ اگر کل روزہ نہیں ہوتا
جو فواد چودھری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ روزہ ہفتے کے روز یعنی کہ 25 اپریل کو ہوگا تو پوپل زئی صاحب کا چاند آج چڑھ جائے گا. یہ آپ یاد بات رکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک ہی دن ہم روزہ رکھ سکیں گے. اور یہ تھوڑی سی کوئک یہ کامنٹ دوں گا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند کی بات آتی ہے ہمارے کچھ علماء حضرات سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں. جب وہی سعودی عرب باجماعت نماز پر کہتا ہے کہ آپ تھوڑی احتیاط کریں کرونا وائرس کی وجہ سے, تو وہ ان کی بات نہیں مانتے. بڑی عجیب بات ہے. امیر کوئی چاند چڑھائے نہ چڑھائے, پوپل زئی صاحب چاند چڑھا دیں گے, مطلب ہم ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ پائیں گے؟ دیکھیں, دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے انسان کو زمین پر بیٹھ کر یہ پتہ چل گیا کہ چاند ہم سے 3,84,000 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. ترقی یافتہ ملکوں کے انسان کو زمین پر بیٹھ کر یہ پتہ چل گیا کہ چاند کا زمین سے جو وزن ہے وہ 8 گنا کم ہے. ترقی یافتہ ملکوں کے انسان کو زمین پر بیٹھ کر یہ پتہ چل گیا کہ چاند کا ڈایا میٹر جو ہے وہ 3500 کلومیٹر ہے. ان کو زمین پر بیٹھ کر یہ پتہ چل گیا کہ زمین ہر سال ایسی انرجی ریلیز کر رہی ہے کہ جو چاند ایبزارب کر رہا ہے, اور ہر سال چاند زمین سے دور جا رہا ہے, اور ہر سال 1.5 انچ زمین اور چاند کا فاصلہ بڑھ رہا ہے. لیکن پاکستان کے انسان کو 72 سال سے ایک دن عید کا چاند نظر نہیں آ رہا. تو شرم آنی چاہیے ہمارے ان تمام طبقات کو جس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہ رویت ہلال کے اندر. رویت ہلال سے مراد کمیٹی نہیں, پورا رویت ہلال کا جو سسٹم ہے, اور ان کو نہ اپنی جگ ہنسائی کروانی چاہیے, نہ یہ ایٹمی طاقت جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے نہ اس کی جگ ہنسائی کروانی چاہیے. یہ مناسب وقت ہے کہ اب ہم اس پہ فواد چودھری صاحب ان باقی تمام لوگوں کو ساتھ بٹھائیں اور اس کو ونس اینڈ فار آل اس چیپٹر کو کلوز کریں, اور جیسے دنیا میں مون سائٹنگ کا سسٹم ہے اس طرح کا سسٹم بنائے. خدا چلیں, پیش رفت تو کر دی انہوں نے, مدعو کر لیا ایک نمائندے کو. امید کرتے ہیں کہ معاملات اس سے آگے بھی بڑھیں, لیکن پاسبل آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ روزہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگ رہا. مونا, یہ بات صحیح ہے کہ جب تک 1.5 انچ کی مسجد اپنی نہ کھڑی کریں تب تک ان کو نیند نہیں آتی. پچھلے سال مجھے یاد پڑتا ہے فواد چودھری صاحب اسی معاملے پر بہت گتھا نظر آئے تھے مفتی منیب کے ساتھ. اب اچھی بات ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے کہ ایٹ لیسٹ انکلوڈ تو کیا گیا ہے. انہوں نے تسلیم تو کیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی چیز بھی ہوتی ہے. جتنا مرضی اختلاف آپ بات پہ کریں کسی فواد چودھری کی, لیکن یہ یقیناً ان کا کریڈٹ ہے. میں یہ تو نہیں کلیم کرتی کیونکہ یقیناً پوپل زئی فیکٹر ہم نے شاید اس وقت کاؤنٹ نہیں کیا تھا. پوپل زئی فیکٹر اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بہت ناممکن سی بات ہے, کیونکہ وہ اگر یہ اعلان کر بھی دیتے ہیں کہ کل روزہ ہوگا, پھر بھی پوپل زئی صاحب تو اس پوری کنسلٹیشن کا ایک حصہ ہی نہیں تھے نا. وہ تو اپنے آپ کو بالکل اسے بری و ذمہ پہلے بھی سمجھتے رہے ہیں اور اب بھی سمجھ رہے ہیں, اور واقعی یہ چیز مضحکہ خیز ہے. پھر بھی مجھے لگتا ہے میں اس میں ہاں میں ووٹ دے دوں, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ اتنی ڈسٹریسڈ ہے پوری قوم اس وقت کورونا وائرس کو لے کر, صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ان لوگوں پہ پھر بھی ہم بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہاں میں ووٹ دے دیں, شاید یہ ہماری امید کی اس دفعہ کوئی لاج رکھ لے. تو رویت ہلال کمیٹی اور فواد چودھری صاحب ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر دونوں کی طرف سے ایک متفقہ ووٹ آئے, اور یقین طور پر ہم دعا گو ہیں کہ چاند بھی سب کو ایک ساتھ نظر آ جائے, کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے. لیکن کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ یہاں پر ضرور ہے کہ مفتی پوپل زئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چاند کے حوالے سے پہلے ہی روزہ رکھ دیں. کے پی کے پشاور وہاں سے اعلانات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. جنرل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تیاری کے پی کے میں پوری ہے کل کے روزے کے حوالے سے. کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے مجھے اور مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.